بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين. So इंशाल्लाह ताला हम डिफरेंट एक आप कह लें कि दो हिस्से थे ना ग्रामर के, एक हमने कहा था नहू और एक सर्फ. तो सर्फ की तरफ थोड़ा आ रहे हैं, थोड़ा चेंज भी हो जाएगा. एक थोड़ा सा आई फाइंड इट रियली इंटरेस्टिंग. तो लास्ट टॉपिक जो हमने नहू में किया था वो हमने क्या किया था कि दो तरह के अफ़ाल हैं, एक लाजिम और एक मुतअद्दी. लाजिम क्या है कि जिसको आप पैसिव नहीं बना सकते, उसका मजहूल नहीं बना सकते, वो वाले अफ़ाल जिनका कोई मफ़ऊल नहीं हो सकता. तो और उसका हमने तरीका ये देखा था कि जिसके आप कोई वर्ड ले लें और उसके आगे अगर समथिंग या समवन लगा के इट मेक्स सेंस, that means कि ये मुताद्दी है, और अगर इफ doesn't make sense then it is लाजिम. सो मुताद्दी वो है जिसका मफ़ऊल बिही भी हो सकता है, मतलब मफ़ऊल भी हो सकता है और जो मजहूल भी बनाया जा सकता है. दो लफ्ज़ थे, लाजिम और मुताद्दी. ठीक, तो ये लाजिम इज इंट्रांजिटिव और मुतअद्दी इज ट्रांजिटिव. तो और कोई सेंटेंस में कभी ये भी हो सकता है कि जैसे हमने पढ़ा था कि मफ़ऊल और नाइबुल फ़ाइल उनकी तकरीबन मतलब एक ही तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. बेसिकली नाइबुल फ़ाइल कौन है कि जब मजहूल वर्ब होता है तो उसमें फिर हम फाइल का वर्ड यूज नहीं करते उसके लिए, क्योंकि वी डोंट इवन नो कि वो एक्शन किया किसने है. We only know the done to, meaning कि हमें सिर्फ यही पता है कि एक्शन किसके ऊपर हुआ है. सो इसी तरह उसका फिर फाइल नहीं होता, उसका फिर नाइबुल फाइल होता है. और नाइबुल फाइल इज बेसिकली जस्ट लाइक मफऊल. सो कुछ सेंटेंसेस ऐसे हो सकते हैं कि उसमें मफऊल भी है, नाइबुल फाइल भी है. कुछ में सिर्फ मफऊल हो सकता है, कुछ में नाइबुल फाइल हो सकता है. इट डिपेंड्स. ठीक, तो वो दो बेसिकली बस ये चीज, मुझे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो क्विकली आप पूछ सकते हो. लाजिम या मुतअद्दी में कोई कंफ्यूजन है तो अगर वो है स्टिल तो फिर उसको दोबारा देख के तो इंशाल्लाह फिर हम आगे चलेंगे. हम अभी कर सकते हो क्वेश्चन इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हम आई नो देयर स्टिल सम टॉपिक्स जो नहव में करने हैं हमने, लेकिन ये थोड़ा सा सर्फ का करेंगे ना, थोड़ा इधर एक डिफरेंट हो जाएगा थोड़ा सा. जरा एक ही तरह की चीज काफी अरसे से कर रहे हैं. तो एक्चुअली मैंने कुछ क्लासेस मेरी मिस हो गई थी ना, तो मुझे लास्ट टाइम समझ नहीं आया था. तो अभी मैं जो थी मैं करने लगी तो फिर मैं और ऊपर चली गई क्योंकि मुझे वो खुश भी नहीं. तो मैं आई थिंक पहले आपके ना लेक्चर्स देखूंगी और फिर उसके बाद वो होगा, क्योंकि वो मेरे पास यहाँ टैबलेट नहीं है ना, तो छोटे से फोन में वो जो बुक है टेक्स्ट बुक उसको बड़ा करो छोटा करो तो वो कंफ्यूजन हो जाता है. तो मैंने सोचा है कि आपसे मैं मांगूंगी 2-3 लेक्चर्स उसके, तो फिर वो पूरा टॉपिक इंशाल्लाह. हाँ ठीक है, ये वाला टॉपिक आप कर लीजिएगा रिकॉर्डिंग सुन के जो इसका पार्ट है ग्रामर वाला, तो देन इट विल बी रियली हेल्पफुल, क्योंकि आपके साथ पूरा वीक होगा. बिफोर द नेक्स्ट क्लास आप कर सकते हैं, जिस वक्त भी आप कर सकें, तो इट विल बी बेटर. हाँ, अगर उससे आप गो थ्रू कर लेंगी तो इंशाल्लाह. ठीक, तो लाजिम जो है और ये मुतादी दो तरह के अफ़आल हैं, दो तरह के फ़िल होते हैं. अच्छा, जो आज हम टॉपिक करने लगे हैं सर्फ. सर्फ क्या, देखिए नहू क्या था कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस वो आपस में किस तरह कनेक्ट करते हैं. जैसे सेंटेंस कैसे बनता है कि जो हमने पढ़े थे कि अरबिक में 3 तरह के वर्ड्स हैं, एक हर्फ है, एक फेल है और एक इस्म, कि वो आपस में जब मिलते हैं तो सेंटेंस फॉर्म करते हैं. उनका आपस का ताल्लुक क्या है, दैट वाज नहू. अब सर्फ क्या है कि हम अब एक वर्ड को लेके एक वो उसके डिफरेंट फॉर्म्स क्या हो सकती हैं, वो एक वर्ड उसकी फॉर्म क्या हो सकती है. जैसे फॉर एग्जांपल अब ये इसमें खैर आगे इसमें वही वाली एग्जांपल इसकी इल्म की भी आ जाएगी. जिस तरह एक वर्ड में ले लूं जी, एजुकेशन ले लूं. अब ठीक है, इसी को हम एजुकेशनल भी वर्ड बोल सकते हैं, एजुकेशनिस्ट भी बोल सकते हैं, ये एजुकेशन एज इट इज भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये बेसिक वर्ड एक है लेकिन उससे डिफरेंट वर्ड्स बनते हैं. तो सर्फ का भी यही मतलब है कि जो एक आपने बेसिक कुछ लेटर्स ले लिए और उन्हीं लेटर्स को यूज करके आप डिफरेंट वर्ड्स बना रहे हो. सर्फ अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ आना शुरू हो जाए ना, फिर देन इतनी वोकैबुलरी एकदम इंक्रीज होती है ना, बिकॉज नाउ यू नो कि ये 3 लेटर्स इस फॉर्म में है तो ये होगा, इस फॉर्म में है तो ये होगा. इंशाल्लाह वो हम आज
جو ہے اس میں دیکھیں گے کہ صرف کیا ہے. It is the study of word patterns and how meaning can be derived based on these patterns. میننگ کس طرح آپ کو میننگ پتہ چلیں گے کہ یہ والی فارم ہے تو یہ ہوگا, اور یہ آہستہ آہستہ یہ خود ہی سمجھ آنا شروع ہو جاتے ہیں. جو آپ کہہ لیں کہ جو افعال ہیں وہ ورڈز ہیں, not even افعال, the words are of two kinds. ایک کیا کہلاتے ہیں جامد. جامد اردو کا ورڈ ہے. جامد جو ہے نا کوئی چیز جو رکی ہوئی ہوتی ہے, وہ اردو میں بھی یہ ورڈ ہوتا ہے جامد. اور مشتق ہے, مشتق وہ جو جن کا آپ صرف کر سکتے ہیں, ان میں چینجز آ سکتی ہیں, یعنی وہ ایک فکسڈ اسٹرکچر نہیں ہے. جامد کون سے ہوتے ہیں؟ جو فکسڈ ہیں, ان کو آپ چینج نہیں کر سکتے. مشتق کون سے ہیں؟ جن میں چینجز آ سکتی ہیں. وہ ورڈز جن کی ڈفرینٹ فارمز ہو سکتی ہیں, وہ ورڈز جن کا صرف ہو سکتا ہے, وہ مشتق کہلاتے ہیں. اور جامد کون سے ہیں؟ جن کا مختلف اسٹرکچر نہیں ہو سکتے. فار ایگزامپل یہ جو بھی ایک مجھے دماغ میں آ رہا ہے, جیسے عربی میں ورڈ ہے نا شجرہ, شجرتن کہہ لیں آپ. شجرتن جو ہے یہ درخت, درخت کو کہتے ہیں, یہ جامد ورڈز میں آتا ہے. اب وہ اس کا کچھ اور درخت ہی ہے, اس کو کچھ اور نہیں کر سکتے آپ. ٹھیک, یہ آپ کا ایک ایسا ورڈ ہے جس کو ہم جامد کہیں گے, کیونکہ ایک درخت ہمیشہ درخت ہی رہے گا. جہاں بھی یہ جس سینٹنس میں بھی آپ استعمال کریں گے, اس کو آپ درخت ہی کہیں گے, اس کو کچھ اور نہیں کہیں گے. ایز اپوز ٹو دیٹ آپ ایک ورڈ لے لیجئے کوئی علامہ یا علم. علم جو ہے اس میں علم ہو گئی نالج, عالم ہو گیا ایک جو عالم یعنی جو ٹیچر بھی ہو سکتا ہے وہ, اور تعلیم بھی اس سے ہوگی ایجوکیشن. یعنی ایک ہی ورڈ کو آپ نے ڈفرینٹ فارم دے دیا تو وہ یہ مشتق ہو گیا. ٹھیک, جامد کون سا ہے؟ جس کا صرف نہیں ہو سکتا. مشتق کون سا جس کا صرف ہو سکتا ہے. میجورٹی ورڈز جو ہیں وہ مشتق ہیں. ٹھیک ہے, میجورٹی جو ہیں عربک میں وہ مشتق ہیں, کم ہیں جو جامد ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم جو صرف کی اسٹڈی ہے بیسیکلی ہمارا فوکس کس پہ ہے؟ مشتق جو الفاظ ہیں, جو مشتق ورڈز ہیں, ان پہ ہمارا فوکس ہے. ٹھیک, اچھا اب یہ دو چیزیں جو ہے نا, یہ دو بہت ہی امپورٹنٹ ورڈز ہیں, ایک کانٹینٹس اینڈ دا کنٹینر. یہ بڑی اچھی ایک ایگزامپل اس طرح, جیسے فار ایگزامپل میں یہاں پر آپ کے سامنے تھوڑا سا ڈرا بھی کر لیتی ہوں تاکہ ایک وہ رہے ذرا سا. ایک سیکنڈ. ٹھیک, اچھا اب کانٹینٹس اینڈ کنٹینر. اب آپ کے سامنے میں نے 4 ڈفرینٹ طرح کے کنٹینرز بنائے ہیں. ٹھیک ہے, مشتق ورڈز جو ہیں is made up of 2 elements. 2 elements کیا ہیں؟ ایک the contents of the word and the container that the contents are in. So basically contents, اب لیکن for example جیسے انہوں نے آگے بھی دیا ہوگا example میں یہیں پر لکھتی ہوں, آپ نے لے لیا word علم جو ہے. ٹھیک ہے, علم بنتا ہے 3 لیٹر سے, عین لام میم. ٹھیک, اب ہم نے دیکھیں گے کیا ہم آگے کہ یہ عین لام میم جب میں اس کنٹینر میں ڈالتی ہوں تو کیا بنتا ہے, اس میں ڈالتی ہوں تو کیا, جیسے آپ کو اپنے سائنس سے ہی پڑھا ہوگا کہ جو لکوڈ جو ہے it adopts the shape of the container. ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں. اب میں پانی کو اس کنٹینر میں ڈالوں گی تو پانی اسی شیپ کا ہو جائے گا, پانی کو اس کنٹینر میں ڈالوں گی اس شیپ کا ہو جائے گا. جس کنٹینر میں پانی کو ڈالوں گی وہ شیپ اس کا لے لے گا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب پانی کے اندر کچھ چینج آ گیا ہے. پانی پانی ہی رہے گا. ٹھیک ہے, پانی کا جو ذائقہ ہے وہ بھی چینج نہیں ہوگا کنٹینر کی وجہ سے. پانی کے جو اندر کیمیکل وہ ہے وہ بھی چینج نہیں ہوگا, صرف اس کا ایک شیپ چینج ہو گیا. ٹھیک ہے, جس کنٹینر میں اسے ڈالا ہے. تو اسی طرح ورڈز کا بھی یہ ہے کہ بیسک ورڈ وہی رہتا ہے, بیسک اس کے جو لیٹرز ہیں وہی رہتے ہیں, بٹ بیکاز آف دا کنٹینرز دے گیو اس ڈفرنٹ میننگس. اب اس کو ہم ڈفرنٹ میننگ دے دیں گے اس طرح انشاءاللہ دیکھتے ہیں. تو یہ 2 ایلیمنٹس جو ہیں, 2 پارٹس جو ہیں, یہ یاد رکھنے, کانٹینٹس اینڈ کنٹینرز. اچھا, اب کانٹینٹس کیا ہیں؟ Every word in the Arabic language has root letters. یہ سب آپ نے ورڈ پہلے سنا ہوا ہوگا. روٹ لیٹرز کیا ہوتے ہیں؟ یہ روٹ لیٹرز کہلائیں گے. روٹ لیٹرز are the letters that make up the word. روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ جن سے مل کے ورڈ بنتا ہے, یعنی بیسک لیٹرز وہی رہتے ہیں, اس میں کچھ ایڈیشنز ہو جاتے ہیں اور کچھ شیپ چینج ہو جاتی ہے, وہ اپنی جگہ بات ہے. بیسک لیٹرز وہی رہتے ہیں. یوزلی میجورٹی 3 لیٹر روٹ لیٹرز ہیں. 3 لیٹرز کے روٹ لیٹرز ہوتے ہیں, مطلب ہر ورڈ کے
3 root letters ہوتے ہیں majority. There can be 4, there can be 5, لیکن وہ تھوڑے مطلب اس طرح کے ورڈ کم ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دے دیتی ہوں. یہاں پر علم کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ 3 ہے. عین لام میم, دس از اے روٹ لیٹر. پھر ایک جو ورڈ ہے آپ نے قرآن میں اس کو, یہ بھی سورہ بقرہ میں ہے, مزاح مزحزحی. اینیویز, تو اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ آپ کا ہے زا ہا زا ہا. یہ 4 لیٹر ہو گئے. اسی طرح 5 والا بھی ہے, مگر میجورٹی 3 لیٹرز ہیں. میجورٹی ورڈز ہیو 3 روٹ لیٹرز. ٹھیک, تو majority of words have 3 root letters. These root letters are what we call the contents of the word. یہ جو کنٹینر کے اندر ڈالے جائیں گے یہ روٹ لیٹرز کہلاتے ہیں. روٹ لیٹرز کے لیے جو عربک ورڈ ہے اس کو کہتے ہیں جزر. یہ آگے آئے گا لکھا ہوا, میں یہاں بھی لکھ رہی ہوں. اس کو آپ کوشش کریں کہ آپ عربی کا یاد کر لیں گے تو ایزی ہو جائے گا. تھوڑا سا وقت کے ساتھ ساتھ وکیبلری انکریز ہوگی. جزر, ٹھیک ہے, جزر. جزر کس کو کہتے ہیں؟ روٹ لیٹرز کو. روٹ لیٹرز آر بیسیکلی کانٹینٹس ہیں کسی ایک کنٹینر کے اندر. ٹھیک, the same contents can be poured into many different containers. When different containers hold the same contents, they also share something in common in terms of the meaning of the word. کہ آپ کے جب روٹ لیٹرز وہی رہے, جس سے میں نے پانی کی ایگزامپل دی, کنٹینرز چینج ہو رہے ہیں مگر پانی تو پانی رہ رہا ہے نا. ہاں اس میں ایڈیشن ہوگی, جیسے فار ایگزامپل آپ نے جب اس کنٹینر میں ڈالے پانی ڈالا, ساتھ میں آپ نے کوئی ایک آدھ ڈراپ ریڈ کلر کا ڈال دیا تو وہ ریڈ کا پانی ہو گیا. یا اس کنٹینر میں ڈالا پانی کے ساتھ ساتھ آپ نے کچھ تھوڑا سا اس میں جوس بھی کوئی ملا دیا تو اس کا تھوڑا سا وہ چینج ہو گیا. بیسک چیز وہی رہی, لیکن آپ نے ڈفرینٹ کنٹینرز میں کچھ چیزیں ایڈ ہو گئی. تو مین انگریڈینٹ پانی تھا, now other things are added to it. اسی طرح جو ورڈز ہیں, جو روٹ لیٹرز وہی رہیں گے, کانٹینٹس وہی رہتے ہیں, شیپ ان کی چینج ہو جاتی ہے, کنٹینرز چینج ہو جاتے ہیں, اور لیکن چونکہ ان کا روٹ ایک ہی ہے, میننگ میں ان کے سملیرٹیز ہمیشہ رہتی ہیں. Take a look at the words below. Notice that the contents appear in every word, but the spelling or the shape of the word, یعنی کہ کنٹینر چینج ہو رہا ہے. اب یہ ایگزامپل لے لیں, یہ بڑا اچھا ایگزامپل ہے. عین لام میم جو ہے وہ ہے آپ کا جی, یہاں پھر دوبارہ لکھ دیتی ہوں میں. عین لام میم از دا روٹ ورڈ. تو یہ 3 لیٹر آپ کو ہر اس میں نظر آئیں گے. ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا ذرا, ایک سیکنڈ. سو اب عین لام میم تینوں میں ملے گا. تو ایک کنٹینر یہ ہو گیا, اس کو بالکل آپ اپنے پاس اگر ڈرا کرنا چاہتے ہیں, آپ اس کو اسکوائر کر لیں, اس کو ٹرائنگل کر لیں, ڈفرنٹ شیپس دے لیں. عین لام میم لے کے علامہ بن گیا, جس کا مطلب ہے ہی ٹاٹ. علامہ ہی ٹاٹ. عین لام میم لے کے اس میں ایڈیشن کے ساتھ تعلیم بن گیا, جس کا مطلب ہے ایجوکیشن. معلم ہو گیا ٹیچر, عالم ہو گیا اسکالر. تعلم ہی لرنڈ, علم knowledge, معلومتن fact, اعلم more knowledgeable. اب دیکھو عین لام میم عین لام میم عین لام میم آپ کو تینوں میں مل رہا ہے. بیچ میں کسی میں ورڈ لیٹر ایڈ ہو گیا, کسی کے شروع میں لیٹر ایڈ ہو گیا. بیسک روٹ اگر کوئی پوچھے گا نا کہ جی علامہ کا روٹ کیا ہے, تعلیم کا روٹ کیا ہے, معلم, سب کا روٹ ورڈز آپ کہیں گے جی عین لام میم. اب اس سے شاید آپ کو سمجھ بھی آ جائے کہ بعض دفعہ جب روٹ لیٹر کی بات ہوتی ہے دیکھنے میں اتنے لیٹرز ہیں, مگر جب روٹ لیٹر بولا جائے تو آپ کہیں گے جی عین لام میم. سو واٹ اباؤٹ دا یا, واٹ اباؤٹ دا تا, یہ ایڈیشنز ہیں جو ڈفرنٹ میننگ دیتے ہیں. پھر تو علامہ ہی ٹاٹ تعلیم. اب آپ یہ دیکھو, اگر آپ کو عین لام میم اس کا یہ ایک یہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے, اس کے بعد آپ کو یہ آٹومیٹکلی آپ دیکھو گے کہ اوکے علامہ مجھے پتہ ہے ہی ٹاٹ. اب اسی سے ملتا جلتا عالم ہے, اسکالر ہو سکتا ہے, تعلیم, ایجوکیشن, یہ ہم نے کچھ ورڈز تو ہمارے لیے بہت فیملیئر بھی ہیں. اب یہ ہم اردو میں یہاں پر معلومات بھی ہوتا ہے ہمارا ایک فیکٹ, مطلب آپ کو نالج جو ہوتی ہے ایک طرح سے. عالم مور نالجبل. تعلم, اب اس میں کنفیوژن نہیں کرنی کہ تعلیم اور تعلم. تعلیم از ایجوکیشن, تعلیم اردو کا ورڈ ہے,
ta'allama, he learned. Allama is he taught. Ta'allama, he learned. See the difference. एक ta add हुआ है, एक में वो taught, he is teaching. एक में he learned, he is learning. ta'allama. So the root letters are the same. So these are called the containers. ये containers हैं. ये पहला container था, ये दूसरा, तीसरा ये container, लेकिन जो contents हैं वो same हैं with the addition of other things. तो root letters को क्या कहते हैं? जिजर. ये यहाँ पर आ गया, जिजर. ठीक है, ये the technical term for the contents of the root letter or the root letters are, it is the जिजर. ये जिजर आपने, कोई question so far? तो ये जो है तालीम जो है ना जी, इसमें एन लाम मीम के दरमियान या भी आ रहा है, तो उससे कोई वो नहीं पड़ता है मतलब? नहीं, वही बस बेसिक लेटर्स, रूट लेटर. जो तालीम का भी कोई आपसे पूछेगा रूट लेटर्स, आप बताएंगे आइन लाम मीम. सो इस ऑर्डर में आना है, बीच में इनके एडिशंस आ सकते हैं. अच्छा, ठीक है जी. और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं, जज़ाकल्लाह. Okay. अच्छा जी. As for the terminology pertaining to each individual root letter, it is model. अच्छा, ये simple चीज़ है. ये लिखने में यहाँ पर जरा वो wording में तंग हो जाता है बंदा. अब आइन लाम मीम जो मैंने लिखा है, इसको इन्होंने दूसरा एग्जांपल दिया. Let's keep this one ताकि आपको एक root letter से जरा दिमाग में रहे. आइन पहले आ रहा है, लाम is the second number letter और third वाला मीम आ रहा है. चूंकि ये हम बात कर रहे हैं verbs की, फ़ेल की, तो फ़ेल ही word ले लीजिए. फ़ेल में F is the first letter, आइन is the second letter, लाम is the third letter. ठीक है, ये आप सबको पता है. फ़ेल जिस तरह लिखा हुआ है, first letter, second letter, third letter. तो वो उसको कहने के लिए टेक्निकल जो टर्म है, जो टर्मिनोलॉजी है, वो ये है कि अब मैं ये रूट लेटर जब लूंगी, मैं कहूंगी आइन इज द फा कलिमा, लाम इज द आइन कलिमा, मीम इज द लाम कलिमा. मीनिंग के आइन लाम मीम किसी पर लिखा हुआ नहीं है. मैं उससे कहूंगी कि जी आइन लाम मीम तुमने लिखना है. आइन इज द फा कलिमा, लाम इज द आइन कलिमा, मीम इज द लाम कलिमा. तो उसको खुद पता चल जाएगा कि मुझे आइन पहले लिखना है, लाम बाद में लिखना है, फिर मीम आखिर में लिखना है. दिस इज बेसिकली व्हाट इट इज कि आपको वर्ड फ़अला, ये जो फ़ा आइन लाम है, इसके हिसाब से आपके रूट वर्ड्स कहलाए जाते हैं. उनका जो लिंक बनाया जाता है वो इस तरह कहा जाता है. ये सिर्फ एक चीज दिमाग में रखने के लिए है, आपको हर वक्त ये बोलना जरूरी नहीं है, बट यू नीड टू नो. अब क्योंकि इस बताने का मकसद इसलिए है कि अब आइन लाम मीम आप देख रहे हो. आइन इज द फा कलमा, लाम इज द आइन कलमा, मीम इज द लाम कलमा. अगर मैं यहाँ इस तरह लिखूंगी, लाम मीम आइन, it is not the same as this one. देखने में वही तीन रूट लेटर्स हैं, but this is a completely different वो, ये completely different वो है. ये बिल्कुल एक जैसे नहीं है. Because now fa kalama is lam, ain kalama is mim, and lam kalama is ain. ये change होगी switch. सिर्फ बताने का मकसद ये कि क्यों ये बोलते हैं ये fa ain lam, ताकि you know the order of letters. This is a different family, this is a different family. ये एक जैसे नहीं है, although तीन वही letters हैं. ठीक है, ये चीज बस दिमाग में रखनी है अपने. ये एक ही जैसे लेटर्स लगेंगे, मगर दोनों को लिखने का तरीका फर्क है, जिसकी वजह से ये पता चलता है कि मीनिंग में फर्क पड़ता है. सो फा आइन लाम, बस ये ऑर्डर याद रखना है. फाला, ये वर्ड फेल जो है वो याद रखना है. कंटेनर. अच्छा जी, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है. किस चीज की सिग्निफिकेंस? फा जो आप कह रही हैं, इसको इस ऑर्डर में ये आपको दिमाग में रखना है. फा एंड लाम. बिल्कुल. तो वो इसका सिर्फ ये जानने का, यही बात जो मैं अभी यहाँ कह रही हूँ ना, कि इसलिए जरूरी है. आइन लाम मीम को ऑर्डर आएगा तो अल्लमा, तालीम, मुअल्लम, ये सारे इनका एजुकेशन से रिलेटेड मीनिंग है. लाम मीम आइन अगर आप कर रहे हो, इट हैज नथिंग टू डू विद एजुकेशन.
اب یہ ڈفرنٹ میننگ آ گیا پورا. سو اچھا آپ کو اس لیے پتا ہونا ضروری ہے کہ کون سا لیٹر کہاں ہے, اس کا آرڈر کیا ہے, فا پہ ہے یا عین کی جگہ ہے یا لام کی جگہ ہے. اچھا صحیح ہے صحیح ہے صحیح ٹھیک ہے ہے جی. The container refers to the pattern or the shape of the word. یہ جو containers کی ہم بات کر رہے ہیں یہ بیسیکلی بتاتے ہیں پیٹرن کیا ہے. It is the frame in which the contents sit in any given word. جو بیسیکلی بس یہ بات ہے کہ شیپ کیا ہے, کیا وہ ہے, وہ ریکٹینگولر شیپ ہے کنٹینر کا, سرکولر شیپ ہے, یعنی کہ اندر کانٹینٹس ایک ہیں with the addition of few, لیکن باقی مطلب جیسا پانی کی ایگزامپل بس دماغ میں رکھیں, پانی پانی ہی رہے گا. اس کو آپ کسی گلاس میں ڈال دو, کسی کپ میں ڈال دو, کسی مگ میں ڈال دو, کسی جگ میں ڈال دو, وہ اس کا شیپ لیتا رہے گا, لیکن اصل چیز چینج نہیں ہوگی. سو یہاں پر بھی وہ یہ کہہ رہے ایوری تھنگ aside from the contents, یعنی ایوری تھنگ other than the root letters is part of the container. This includes all the harakat as well as any additional letters. تب یہ جو ہم نے دیکھا تھا Ain Lam Mim are the contents. Ain Lam Mim are the contents. Anything other than that وہ container کا part ہے. ان کا پھر مطلب وہ content نہیں کہلائیں گے, وہ container. یعنی for example یہاں تا اور یا یہ contents کا حصہ نہیں ہے, یہ container کا حصہ ہے. یہاں پر میم container کا حصہ ہے, یہاں پر الف container کا حصہ ہے, یہاں پر بھی تا container کا حصہ ہے, یہاں پر میم, یہ والا میم, یہ واو, یہ تا مربوطہ, یہ سب کنٹینر کا حصہ ہیں, یہ روٹ کا حصہ نہیں ہے. بس یہ بیسیکلی وہ بتا رہے ہیں آپ کو دماغ میں روٹ لیٹرز رکھنے ہیں. روٹ لیٹرز آپ کے دماغ میں رہیں گے تو آپ کو وہ فیملی پوری, آپ یقین کرو کہ آپ کی وکیبلری ایک دم انکریز ہوتی ہے. when you know the surf, اس کو صرف کہتے ہیں. یہ جو چینجز ہو رہی ہیں نا ورڈز کے اندر, ڈفرنٹ کنٹینرز کے اندر جا رہے, یہ صرف کہلاتا ہے بیسیکلی. ٹھیک. When it comes to containers, we have what we call the family. یہ basically family کہلاتی ہے. Containers جو ہیں یہ family ہیں. Containers are the family. فریال تو علیم بھی اسی میں آئے گا, علیم بھی آ جائے گا اسی میں, جی بالکل اچھا بالکل, علیم بھی اسی میں آئے گا, knowledgeable. ٹھیک. سو کہاں گیا, سو جو کنٹینرز ہیں وہ کہلائے گی فیملی. فار ایگزامپل جی میں کہوں علامہ فیملی, اب علامہ فیملی کے اندر تعلیم بھی آ گیا, علامہ فیملی کے اندر معلومات بھی آ گئے, یہ علامہ فیملی پوری کی پوری ایک آ گئی. خیر ہم آگے انشاءاللہ دیکھیں گے تو خود ہی وہ ہو جائے گا آپ کو. اچھا, ممبرز جو ہیں وہ صیغہ کہلاتا ہے. خیر اینی ویز اس ٹرمینالوجی کو بے شک اگر آپ ابھی اگنور بھی کر دیں تو کوئی ڈزنٹ میٹر, اس کو بعد میں آ جائے گا آپ کو ضرور, لیکن ابھی بے شک آپ اس کو رہنے دیجئے. ابھی ہم کنٹینر اور کانٹینٹس کے پوائنٹ آف ویو سے چلتے ہیں. Almost every family has the same family members, but every family has unique characteristics. جس طرح کہ یہاں پر میں نے کہا کہ عین لام میم تو سب میں ہے, لیکن میننگ میں فرق پڑ رہا ہے because of the addition of some letters, addition of some حرکات, addition کچھ اس چیز کی وجہ سے میننگ میں چینج آتا گیا, لیکن basic family members are the same. عین لام میم سب میں ہے, لیکن کچھ ایڈیشنز ہو گئے جس کی وجہ سے میننگ آپ کا ڈفرینٹ ہو گیا. اس کو دیکھیں گے یہاں سے آپ کو ذرا یہ چیز اور کلیئر ہو جائے گی. ابھی فیملی ممبرس کو introducing the family members. Every surf family has the following members. Every surf family کا کیا مطلب ہے کہ جو surf کا کیا مطلب ہے کہ ایک ورڈ کے, ایک روٹ لیٹرز کے کیا کیا شیپ ہو سکتی ہے, وہ فیملی ممبرس کہلاتے ہیں, وہ اس کا صرف کہلاتا ہے. تو صرف کا کیا مطلب ہے, فیملی ممبرس. ایک فیملی کے کون کون سے ممبر ہوں گے, اب آپ اس وقت آپ ایگزامپل دماغ میں رکھیں جس طرح ہمارے خاندان ہوتے ہیں, ہماری فیملی, جس طرح ایک جنرلی ایک فیملی میں جی باپ ماں بچے پھر بہن بھائی, یہ ساری فیملی ممبرس ہیں نا, یہ اس طرح صرف کی فیملیز ہوتی ہیں. فعل ماضی ہم نے پڑھا ہوا ہے, دا پاسٹ ٹینس فعل. ایگزامپل کیا, علامہ, ہی ٹاٹ. علامہ کی فیملی لے لے, علامہ کا مطلب کیا, ہی ٹاٹ, اس نے سکھایا, یہ پاسٹ ٹینس ہے. اس فیملی کا ایک ممبر ہوگا مضارع, پریزنٹ ٹینس. تو علامہ واز پاسٹ ٹینس, یعلمو از پریزنٹ ٹینس. تو جب بھی آپ کو عین لام میم کا پریزنٹ ٹینس بتانا ہوگا, it will always be یعلمو. یعلمو, he teaches.
علمہ he taught, يعلم he teaches. یہ past tense ہے, یہ present tense آ گیا. اب اسی میں ظاہری بات ہے مجہول بھی ہوگا دونوں کا جو ہم ابھی کرتے ہوئے آئے. علمہ کا مجہول کیا ہوگا؟ علمہ. يعلم کا مجہول کیا ہوگا؟ يعلم. یہ تھا he taught, یہ ہو گیا he was taught. یہ تھا he teaches, he is taught. ٹھیک، یعنی مجہول میں you don't know the doer. آپ کو صرف یہ پتا ہے کہ کس پہ کام ہو رہا ہے. تب he was taught but we don't know who taught. He is taught لیکن we don't know who is teaching him. تو یہ بھی فیملی ممبر ہو گئے 4. اس کے بعد فعل امر جو ہم نے کیا تھا کمانڈ کرنے والا فعل. علم، علم teach، یہ بھی ایک فیملی ممبر ہے. ایک فیملی ممبر ہے نہیں. نہیں کا مطلب to forbid something. لا تعلم، لا تعلم don't teach. اگر یہ آپ کو یاد ہو کہ ہم نے وہ کیا تھا کہ آپ کو پریزنٹ ٹینس میں آپ کر سکتے ہو، کسی کو منع کر سکتے ہو، اس میں تا ایڈ کرنا ہے، تا ریموو کرنا ہے. اس کے بعد اگر کہہ نہیں سکتے تو الف لگا دینا ہے. یو نیڈ ٹو ریممبر دیٹ. اگر نہیں تو وہ آپ کو تھوڑا سا ریویو کرنا پڑے گا. فعل نہیں بھی فیملی ممبر ہے. لا تعلم ڈونٹ ٹیچ. پھر اب یہ ساری چیزیں اس میں سے آپ کے لیے یہ 2 ورڈز ہی نئے ہوں گے. باقی تو اس وقت آپ نے صرف یاد کرنا ہے. مصدر کیا ہے؟ اٹس این آئیڈیا. فار ایگزامپل ایجوکیشن، یہ ایک آئیڈیا ہے. ایجوکیشن آپ جب بات کر رہے ہو تو دس از این آئیڈیا. یو کی ناٹ فزیکلی سی ایجوکیشن. ہاں بٹ یو کین سی اے ٹیچر جو ایجوکیٹ کر رہی ہے. بٹ ایجوکیشن اٹ سیلف از این آئیڈیا. اسلام اٹ سیلف از این آئیڈیا. پیس اٹ سیلف از این آئیڈیا. ٹھیک، تو مصدر یہ بھی فیملی کا پارٹ ہوتا ہے. تو یہ عربک میں اگزامپل کیا؟ تعلیمن، یہ ایک ہی فیملی چل رہی ہے. تعلیمن the idea of teaching, the idea of education is تعلیمن مصدر. اسم فاعل کیا ہوتا ہے؟ the one carrying out an action. ہم نے پتا ہے کہ فاعل کیا ہوتا ہے؟ جو ایکشن کو کرتا ہے. تو یہ بھی فیملی کا حصہ ہے. معلم، معلم، معلمن ٹیچر. وہ بھی ابھی سارے ایجوکیشن اور ٹیچنگ سے ریلیٹڈ ہیں سارے فیملی ممبرس. اسم مفعول the one or thing affected by the action. معلم، معلم. اچھا see the difference. If it is معلم it's the file. If it's معلم it's the one who is being taught, meaning a student. مفعول. یہ فرق ہوتا ہے حرکات سے. باقی ساری حرکات وہی ہیں، صرف ابھی دیکھو لام کے اوپر حرکت چینج ہوئی ہے. معلم is a teacher, معلم is the one who is being taught. And last ہے اسم ظرف. ظرف کہتے ہیں کہ ٹائم یا پلیس. ٹائم اور پلیس کے لیے کون سا ورڈ استعمال ہوتا ہے اس فیملی میں؟ وہ آپ کا اگین اٹس معلم. معلم ٹائم اور پلیس آف ٹیچنگ بھی ہے. سو معلم از the one who is being taught and معلم is the time or place of teaching as well. کسی کا مائک آئی تھنک کھلا ہوا ہے. ٹھیک، یہ فیملی والا کانسیپٹ آپ کو سمجھ آیا ہے؟ کچھ حد تک سمجھ آیا. اور ایک یہ چیز جو میں دیکھ رہی ہوں کہ شروع کے 6 جو ہیں وہ فعل پہ ہیں اور باقی جو ہیں وہ اسم پہ افیکٹ کرتے ہیں. مطلب یہ 4 اسم ہیں اور یہ جو پہلے 6 ہیں یہ افعال ہیں. So this is how a family, every family is made up of these members. اس میں ہاں جی سوری فار انٹرپشن. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ تو ہم نے سیکھے ہیں کہ ہاؤ ٹو کنورٹ، لائک کہ اگر مجہول کا بنانا ہوگا تو آپ کیسے کرتے ہیں، there are rules. بٹ اسم کے تو ہم نے ایسے رول نہیں پڑھے کہ اس کو کیسے مصدر بنائیں گے، کیسے یہ بنائیں گے. نہیں بنائیں گے نہیں. اچھا یہ جو فیملیز اب ہم پڑھیں گے نا، یہ دس از all memorization. دس از memorization. یہ کچھ فیملیز ہیں 13 یا مطلب تقریباً خیر 10-12 تو ہم کریں گے. یہ آپ کو میمورائز کرنی ہوں گی. پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اوکے اگر آپ کو کہا گیا کہ جی اس فیملی کو یوز کرتے ہوئے آپ پورے بتائیے، تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس فیملی میں یہ والا اس طریقے سے ورڈ بولے جاتے ہیں. تو میں یہ 3 روٹ لیٹرز لے کے اس فیملی میں جب ڈالوں گی تو اس کا مصدر اس طرح بنے گا، اس کا اسم فاعل اس طرح بنے گا، اس کا ظرف اس طرح بنے گا. یو ول نو دیٹ. اوکے جزاک اللہ. جیسے اب یہ والی فیملی جو ہے نا یہ کہلاتی ہے علامہ فیملی. علامہ فیملی، علامہ فیملی. میں آپ کو دوں جی، میں آپ کو لیٹس سے فار ایگزامپل جسٹ گیونگ یو این ایگزامپل، میں آپ کو دیتی ہوں ورڈ جو ہے روٹ لیٹرز میں آپ کو دیتی ہوں فا
را اور قاف. I don't know if it's going to make sense or not, بس میں ایگزامپل کے لیے دے رہی ہوں. میں آپ کو دے رہی ہوں روٹ ورڈز فا را قاف, یہ کانٹینٹس ہیں. میں کہہ رہی ہوں کہ ان کنٹینرز میں ڈالیں, علامہ فیملی کے کنٹینر میں ڈالیں, علامہ فیملی کی طرح اس کی فیملی بنائیں فا را قاف کی. تو کیا ہوگا؟ فرقا, یفرقو, فرقا, یفرقو, فرق, فرق, لا تفرق, فریقا, مفرق, مفرق, مفرق. فا را قاف لے کے میں نے علامہ فیملی کی طرح اس کی ایک فیملی بنا دی. اب ہم اور اس طرح ہم ساری فیملیز کریں گے. دے آر ڈفرنٹ کائنڈ. بیسیکلی یہ افعال جو ہیں یہ ڈفرنٹ فیملیز کیوں ہیں کہ ہر فیملی کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں یہ ورڈ یوز کیے ہیں وہ پرٹیکولر ریزن کی وجہ سے کیے ہیں. کبھی یہ فیملی استعمال ہوئی ہے تو دس از دا کی پوائنٹ یا کی کیریکٹرسٹکس آف دس فیملی, تو اس لیے یہ ورڈ یہاں استعمال ہوا ہے. یہ اس فیملی کا یہ تو بیسیکلی آپ کو جب ساتھ میں یہ کچھ فیملیز آپ یاد کر لیں گے تو پھر آپ کو جب بھی اس فیملی کا کوئی ممبر بنانا ہے کرنا ہے تو یو ول نو کہ اس وقت یہ اسم فاعل ہے یا یہ فعل ماضی ہے یا یہ مفعول ہے یا یہ مصدر ہے. یو ول نو دیٹ, بٹ دس از آل میمورائزیشن. جی صدف. تو یہ جو آخری تین ہے they're all the same. نہیں, Except no, the last two are the same. last two are the same. Yes, zarf and maf'ul are the same. They But then can the it can meanings be change. جی لیکن معنی different ہے. ہاں, مطلب بیسیکلی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ معلمن اور معلمن دونوں یہی ہیں. کبھی now the context will tell you کہ sometimes this can be used as the one who is taught or this can be a time or place of teaching as well. It depends کہ وہ sentence میں کس reference سے use ہوا ہے. Okay. Pronunciation is the same, حرکات are the same. ٹھیک ہے. کوئی اور کسی کا کوشچن اس کو کلیئر کر لیں کیونکہ but this is memorization. ٹھیک ہے, یہ آپ کو میمورائز کرنا ہے. اس کی چارٹ آئی ہوپ کہ انہوں نے اس بک میں دیے ہوئے ہوں. ہم نے تو اس کو چارٹ فارم میں یاد کیا تھا. اوکے, اینی ویز یہ پریکٹس سے ہوگا. میں اس کی چارٹس بھی خود بھی دے دوں گی آپ کو انشاءاللہ, کوشش کروں گی کہ دے دوں. اور اس کے چارٹ آپ کو خود, یہ آپ کا ایک وہ ہوگا جس طرح آپ کہہ لیں کہ اس والے کو آپ اپنا ایک بنا لیں, اپنے ہاتھ سے لکھ کے رکھ لیں, اور اس کے بعد پھر آپ جو بھی لیٹر روٹ لیٹرز آپ کو دیے جائیں گے یا آپ کو نظر آئیں گے وہ آپ سب کو اس میں جج کر سکتے ہیں. دین یو ول نو دا میننگ بیسیکلی. ٹھیک ہے, اس کا پھر آپ کو میننگ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. نوٹس دیٹ دیر آر 4 اسم اینڈ 6 فعل. ٹھیک ہے, وہی چیز جو ابھی بات ہوگی تھی. یہ 1 to 6 افعال ہیں اور 7 to 10 یہ آپ کے اسما ہیں, اسم. ٹھیک, تو فعل اور اسم میں جو فرق ہے یعنی یہ ایکشن سے ریلیٹڈ ہیں اور یہ کرنے والا یا جس پہ ایکشن ہوا یا کوئی چیز یا مصدر یا تھاٹ یا آئیڈیا یہ اس پہ ریلیٹڈ ہے اس سے. اس کی دیکھتے ہیں. Each one of these family members, اسم اور فعل دونوں ملا کے, is a container. وہی جو میں بات آپ کو کہہ چکی ہوں. یہ جو فیملی ممبر ہیں یعنی فعل ماضی, فعل مضارع, مصدر اور یہ اسم مفعول, اسم فاعل, سارے جو ہیں یہ کنٹینر ہیں. Each family member looks different depending on what family it belongs to. In other words, the shape of these containers varies from family to family. The shape of each container varies from family to family. Within each family, however, a given member will always look the same. جیسے میں نے آپ کو ابھی فارا قاف کی وہ بتایا کہ اگر علامہ فیملی میں ڈالیں گے so it will always going to be the same. Within each family, a given member will always look the same. The container will maintain the same shape regardless of the contents within it. یعنی فارا قاف ڈال دیجئے آپ فعل ماضی کے اندر یا عین لام میم ڈال دیجئے فعل ماضی کے اندر, یعنی اس فیملی میں یہی رہے گا. علامہ ہے تو فرقہ ہوگا, کتبہ ہوگا, دربہ ہوگا, نصرہ ہوگا. یہ سے میں ایگزامپلس دے رہی ہوں, اصل میں ہو یا نہ ہو, مطلب اس طرح کے ورڈز آپ کو قرآن میں ملیں یا نہ ملیں. I'm just giving you an example. No matter what root words are, اگر علامہ والے پیٹرن پہ کرنا ہے تو it will always be علامہ. اگر مصدر والے پیٹرن پہ کرنا ہے تو it is always going to be that pattern. So basically جو بھی اس کے اندر the container will maintain same shape regardless of the contents.
Take a look at the following examples of ism file from a particular family. Notice that the contents vary but the pattern is the same. से अच्छा ठीक है. अब ये ism file उन्होंने ism file मुख्तलिफ families के मतलब ism file दिए हुए उन्होंने. मुहसिनुन, मुफसिदुन, मतलब root words भी different हैं. मुहसिनुन, मुफसिदुन, मुस्लिहुन, मुस्लिमुन, मुशरिकुन. अब देखो सारी sounds आपको एक जैसी आ रही हैं. मुमिनुन, मुरसिलुन. ये हासीन नून था, ये फा सीन दाल सौद लाम हा सीन लाम मीम. अब देखो रूट्स चेंज हो रहे हैं. root words are different, root letters are different, but no matter what root letters are, अगर आपने एक particular family को ले लिया तो उसका ism file हमेशा इसी form में मिलेगा आपको. Ism file, somebody who is a doer of action. मुहसिनुन, मुफसिदुन, देखो अब सारी ऊ ई ये आपको आवाज आ रही है. ठीक, ये बात समझ आई है जो इन्होंने यहाँ पर बताई है. समझ में तो आ गई. अभी नया एक वो नई कॉन्सेप्ट है ना, बस हम ये सिर्फ ड्रिल 1 तक करके इसको यहीं पर रोकेंगे, देन नेक्स्ट टाइम अगेन आई एम गोइंग टू रिव्यू इट. बट इसमें अब आप ये याद रखिए कि नहू के मुकाबले में इसमें अभी शुरू में एटलीस्ट बहुत मेमोराइजेशन होगी. उसके लिए अपने आप को आप रेडी करेंगे. मेमोराइज करेंगे तो फायदा होगा, मेमोराइज नहीं करेंगे तो कंफ्यूजन रहेगी बहुत ज्यादा. इसमें काफी कुछ मेमोराइजेशन है. The technical term for family members is a सीगा. सीगा कहते हैं family member. सीगा कि सीगा क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कहूंगी जी इसम फाइल का सीगा है ये. मुशरिकून, मुस्लिमून, ये इसम फाइल का सीगा है. कोई मुझसे पूछे जी इस वर्ड का सीगा क्या है, इसम फाइल. ठीक, ये सीगा का ये मतलब है. फैमिली मेंबर का जो टेक्निकल टर्म है सीगा. Again, the container is whatever remains once the contents have been removed. This includes harakat as well as any extra letters. यानी कि for example अगर एक container में जैसे अल्लमा है, so इसमें से अल्लमा, एक सेकंड इसको यूं कर लेते हैं. अच्छा, अल्लमा जो है तशदीद मुझे बता रही है कि आयन लाम मीम में निकाल लूं. सो हरकात जो हैं, ये हरकात पीछे जो रह जाएंगी ये पार्ट ऑफ द कंटेनर है. ये चेंज होता रहेगा, लेकिन इसकी जगह अब मैं लेट्स से मैं वो दूसरे लेटर्स रख दूं. फा, रा, क़ाफ, यही हरकत रहेंगी उसके लिए भी. इसी के अलावा फिर मैं कोई और ले आऊंगी लेटर्स तो ये हरकत वही रहेंगी. दिस इज व्हाट दे मीन कि अल्लमा था ना ओरिजिनल, जो अल्लमा वाला सीगा है, जो फेल मादी है. सो इसका इस फैमिली का फेल मादी हमेशा यही रहेगा. ये 3 हरकत इसी तरह ही आएंगी. Determine the container of the words below using the root letters provided. The first one is done as an example. Kataba maktubun. Okay, ठीक. Determine the container of the words. इन्होंने क्या किया, कतबा रूट लेटर था, उससे उन्होंने ये सीगा बनाया मकतूबुन. तो अब मकतूबुन में से जब रूट लेटर्स निकालेंगे तो पीछे क्या रह जाएगा, वो आपका कंटेनर है. ठीक, तो प्लीज क्विकली कर लें इसको, फिर हम यहीं पर एंड करेंगे. सो सब बारी बारी कर लें. जी फरीदाबा जी. ये जो मुतनाफिसुन है इसमें मीम, ता, अलिफ, हरकत भी चाहिए. जी जी. अच्छा, तो मीम और दम्मा जी. और नून पे कुछ नहीं है, अलिफ पे कुछ नहीं है, बस यही है. ता पे है ना फतहा, ता पे फतहा है, ता पे फतहा हो गया. नून तो वही नून है, तो जो दूसरा रूट पार्ट है, लेटर्स है वो तो अलिफ, अपने बस. रूट लेटर्स तो वही रहेंगे हाँ, आपके तो जो. बस यही होगा. और हाँ. आखिर का जो ये डबल दम्मा है इसको
करेंगे या नहीं? मतलब इसको आप नून कर वाले सकते हैं, बट आई थिंक दिस इज पार्ट ऑफ, बिकॉज इसके ऊपर हरकत जो है इन्होंने भी नहीं की हुई, तो हम भी उसको छोड़ देते हैं. बिल्कुल ठीक. ठीक. काफ के ऊपर किया हुआ है, बस इसको करना चाहिए है. आई डोंट नो व्हाई दे हैवंट डन इट. इसको भी करना चाहिए लेकिन उन्होंने नहीं किया हुआ. लेट्स जस्ट इग्नोर इट देन. जज़ाकल्लाह खैरन. जी सदफ आप करोगी मुनाफिकुन. ओके जी. इरम. जी मीम पेश जो होता है ओके. और अलिफ. अलिफ. बाकी नून फा काफ इज ऑलरेडी देयर. ठीक है, तो ये इसका रूट हो गया. तो इस कंटेनर का ये मतलब दिस इज द कंटेनर, दिस इज द कंटेंट ऑफ द कंटेनर जो हमेशा इसके साथ रहेंगे. अब यहाँ रूट लेटर में चेंज भी कर दूंगी तब भी ये यही रहेगा, बाकी बीच में आ जाएंगे वो लेटर नून फा काफ की तरह. गुड. जी ज़ेबा आप करेंगी मुश्तबिहुन. जी मीम और दम जी. और शीन तो है. जी. अ, शीन की हरकत इन्होंने लिखी हुई है, तो शीन की हरकत है सुकून. अच्छा सुकून और फिर ता जी फतह के साथ फतह के साथ. और शब तो है. हाँ वो तो है, फिर ठीक है, बस उसको सही है. दैट्स फाइन. इसको मैं लाइन लगा देती हूँ. सो मुश्तबिहुन मीम और इसमें ता बेसिकली एडेड है. शीन बाहा ओरिजिनल वर्ड का हिस्सा है. जी. ओके सो दैट्स ओके. जो नहीं कर सकते दैट्स ओके. सो हसन हासिनान नून अहसिन. इसमें आपको पता है कि अलिफ विद फतह जो है वो हमारा इसका हिस्सा नहीं है. सीन के नीचे कसरा है, तो इसको यहाँ लाइन लगा के आई विल पुट अ कसरा देयर एंड नून इज ऑलरेडी देयर. आइन लाम मीम आलिमुन. इसमें अलिफ इज द एडिशन एंड लाम के नीचे कसरा है, वो उसमें लिख देंगे हम. तौफीकुन, तो वाव फा काफ है. तौफीकुन ता इज एडेड एंड वाव के ऊपर सुकून है, तो इसको लाइन लगा के सुकून बना देती हूँ मैं. sometimes it just gets stuck. okay and या आपके पास है जो कि वर्ड का रूट लेटर्स का हिस्सा नहीं था. या और या के ऊपर भी सुकून है. ठीक, तो ये अब आपको समझ आ गया, ये शेप ऑफ द कंटेनर है. अच्छा जो मैंने किया था मुतनाफिसुन, तो इसमें फे के नीचे भी कसरा थी, वो भी हमें मेरा ख्याल है हमें लिखना चाहिए. एक सेकंड. कसरा अलिफ के बाद जी ना अलिफ के बाद अलिफ और फिर कसरा. अब कंप्लीट हो गया. ठीक. सो दिस इज द कंटेनर. ये आपका कंटेंट्स हैं जो ऊपर हैं, और इसको कहेंगे हम ये सीगा है, और दिस इज व्हाट इट इज. दिस इज द कंटेनर. सो जो एडिशंस हैं वो हमेशा रहेंगे. आप इनको चेंज कर सकते हो. जो रूट लेटर्स हैं आप डिफरेंट डिफरेंट डालते रहो इस कंटेनर के अंदर. वो जिस तरह आप पानी डाल दो जग के अंदर, आप कोक डाल दो, आप जूस डाल दो, वो चेंज हो रहे हैं, लेकिन कंटेनर का शेप वही का वही है. तो ये चीजों का शेप भी वही का वही रहेगा नो मैटर व्हाट. ठीक है, तो दिस इज व्हाट इट इज. इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना बस ये चीज दिमाग में रखनी है कि जो हमारे पास कंटेंट है वो चेंज हो भी जाए, तो जो कंटेनर की शेप है वो चूंकि सेम रहती है, तो उस कंटेनर में आप कोई भी चीज डाल दोगे वो उस शेप के हिसाब से रहेगी. बस ये चीज बेसिकली रखनी. सर्फ का मतलब क्या है कि एक आप कह लो कि एक कुछ लेटर्स यानी रूट लेटर्स क्या क्या शेप ले लेते हैं. डिफरेंट वर्ड्स जो हैं, एक ही वर्ड कितने शेप में आ सकता है, या ये लेटर्स कितने शेप बना सकते हैं. दिस इज व्हाट सर्फ इज. नहू क्या था कि आपको डिफरेंट वर्ड्स ऑलरेडी बने हुए हैं, उनका आपस में ताल्लुक क्या है कि जी ये इदाफा बन गया, ये मुदाफ इलैहि है, या ये हर्फ ऑफ नसब है, ये उसका इस्म है. ये वर्ड्स के या हरूफ के आपस में कनेक्शन थे. सर्फ में हम विद इन द सेम वर्ड हम देख रहे हैं कि चेंजेस क्या आ रही हैं, विद इन द सेम लेटर्स क्या चेंजेस आ रही हैं. ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला
اس کو یہ پیج نمبر آپ کا ہے جناب 4، یہ سیکنڈ پارٹ کا سیکنڈ سیکشن کا پیج 4 ہے. اس کو آپ ضرور دوبارہ ریویو کر لیجیے گا. 4 مطلب اپ ٹو 4 یہ پورا پیج جتنا کچھ ہم نے کیا ہے اس کو ریویو ضرور کر لیجیے گا. اور ایک اگر میں صرف اگزامپل آپ کو دے دوں، اگر میں جیسے یہی جو علامہ والا یہ پورا لکھا ہوا ہے نا، سارے جو فیملی ممبرس کا لکھا ہوا ہے، اپنی مرضی سے آپ کوئی بھی ایک روٹ چوز کر کے 3 لیٹر کا آپ پورے یہ ورڈ اس سے لکھ کے مجھے دکھائیے. مطلب یو کین سینڈ اٹ ٹو می. یہ سارا جو پورا یہ کالم ہے یہ والا کوئی بھی روٹ لیٹرز آپ لے لیجئے. ٹھیک. سو انشاءاللہ تعالی یہاں پر ہم گرامر کو اینڈ کرتے ہیں. let's see, I will just see one thing. I don't have وہ میرے پاس پاور پوائنٹ کا اس میں نہیں کر سکی ذرا ایڈیشن. I'll see کہ میرے پاس جو اس وقت اوکے. تو جہاں تک میرے پاس پاور پوائنٹ رہے گی وہاں تک ہم اس کو کر لوں گی میں شیئر آپ سے، نہیں تو پھر ادروائز انشاءاللہ. Let me start the power. اچھا لاسٹ ٹائم ہم نے کچھ وہ کر لیا تھا اپنا کہ جو کچھ صحابہ تھے اور کچھ لوگ جن کی شہادت ہوئی تھی غزوہ احد میں، جن کی کچھ شہادت ہوئی تھی. اور پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو ایک بھگدڑ مچی تھی، اور وہ کیوں مچی تھی کہ جو بیسیکلی سوری مجھے پیچھے لے کے جانا ہے کہ جو کچھ مسلمان تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ اس ایک پہاڑی پہ رہیں گے بیسیکلی، جو کہ ایک بہت کروشل جگہ پہ تھی، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری بات ہے ان کو ایک آئیڈیا تھا کہ کیا ہو سکتا ہے. جس میں مسلمان جیت رہے تھے اور جیت گئے، اور وہ خالد بن ولید اور ان کی فورسز چلی گئیں اور جا رہی تھیں، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ جو تیر انداز تھے وہ اتر کے آ گئے. کس نے سارا کچھ ہم نے دیکھا. اور یہ جو اینڈ میں پھر ہوا یہ کہ جو اس وجہ سے کہ ان صحابہ کرام جتنے تھے انہوں نے نہیں بات سنی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر اس میں 70 جو لوگ تھے ان کی شہادت ہوئی تھی. ٹھیک ہے. یہ چیز بس بیسیکلی لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھ لی تھی، اور کچھ لوگوں کے ہم نے جو وہ بھی دیکھ لیے تھے، نام لے کے ہم نے دیکھا تھا. حضرت حمزہ کی ڈیتھ ہوئی تھی اس میں، اور کچھ اور مصعب بن عمیر تھے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. اور مطلب کافی اس میں کوئی امیجن کریں کہ ان لوگوں کے جو قریش تھے ان کے 22 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور مسلمانوں کے 70 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی. ٹھیک. تو اٹ واز ناٹ کہ کوئی بہت چھوٹی سی بات تھی یہ کیا. اچھا جب اب واپس آئے، پھر ایک وہ ہم نے پڑھا تھا کہ جب واپس آئے وہ اٹیک انہوں نے دوبارہ سے کیا. ایک سیکنڈ میں جس میں کچھ میری سیٹنگ جو ہے نا
تو جو واپس جب وہ آئے تو ہم نے دیکھا تھا کہ بیچ میں خالد بن ولید کی جو فوج ہے وہ بیچ میں ہے، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ اور ان کے ساتھ جو کچھ صحابہ تھے وہ تھے، اور دوسری طرف بھی مسلمان تھے. اور کس طرح وہ جب انہوں نے مسلمانوں نے خالد بن ولید کی فوج پہ اٹیک کرنا شروع کیا تو سامنے بہت مطلب کچھ مسلمانوں کی بھی ڈیتھ مسلمانوں کے ہاتھ ہو گئی تھی. وائی بیکاز اتنی زیادہ ایک کیوس تھا کہ ان کو کچھ پتہ نہیں چل سکا رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اسی میں جو ایک حضرت مصعب بن عمیر کی جو ہوئی تھی، اور بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ یہ اب یہ نہیں ایگزیکٹ پتا کہ یہ شروع میں ہوئی تھی، کہتے وہ یہی ہیں کہ جس طرح کا لگ رہا تھا کہ مصعب بن عمیر کی اس وقت ڈیتھ ہوئی ہے جب شروع میں جنگ ہو رہی تھی، واللہ عالم. لیکن ان کو کس طرح ہم یہ پہلے دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، پھر ان کا ایک ہاتھ کاٹا گیا، پھر ان کا دوسرا ہاتھ کاٹا گیا، پھر ان کو فائنلی ان کو جب بالکل ان کی ٹانگیں بھی اور مطلب ان کو قتل کر دیا گیا تو وہ جھنڈا ان سے اس وقت گرا تھا. پھر حضرت حنزلہ تھے ایک ان کی جو جن کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، اور نیکسٹ ڈے وہ آگے تھے اس کے لیے جنگ کے لیے. اور کس طرح پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مطلب فرشتوں نے ان کو غسل دیا بیکاز ہی واز ود ہز وائف، اور اس کے بعد نیکسٹ ڈے وہ جنگ پہ چلے گئے تو نہانے کا بھی ان کو موقع نہیں ملا تھا، یعنی کہ وہ جو غسل کرنا ہے تو ان کو کس نے فرشتوں نے غسل دیا. مطلب جسٹ امیجن دیٹ کہ ان کو مطلب ان کی کیا ایک وہ ہوگی ویلیو. پھر اسی طرح ایک اور جو شخص تھا خزمان ابن الحارث، اس کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور مطلب وہ بیسیکلی یہ کہہ لیں کہ وہ لڑنے گیا تھا اور اس نیت سے گیا تھا کہ مطلب وہ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا تھا، مگر بیسیکلی اس کا ریزن یہ نہیں تھا کہ کوئی وہ بہت ہی مطلب اللہ تعالیٰ کی خاطر لڑ رہا ہے کیا، وہ اس کو لوگوں کو دکھانا تھا کہ میرے اندر بڑی طاقت ہے اور میں تو بڑے مضبوط ہوں اور میں نے مسلمانوں کی مدد کی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے ایک دیکھا تھا. پھر اس میں اسیری عمر ابن ثابت ایک تھے، ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور وہ یہی تھا کہ بیسیکلی جو وہ مسلمان ہوئے تھے فجر کے بعد اور ظہر سے پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو وہ شہید ہوئے، لیکن ایک بھی نماز انہوں نے نہیں پڑھی تھی. مطلب وہ علماء یہ بھی بتاتے ہیں کہ لائک امیجن جس امیجن کہ کیا ان کا وہ ہے کہ ایک شخص جو مطلب نماز پڑھے بغیر مگر وہ جنت میں جائیں گے بیکاز آف جس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری. پھر کیا مطلب اور بھی اس طرح مطلب کافی لوگوں کا ذکر آیا تھا. اب جو یہ سامنے دیکھ بھی رہے کہ 9 صحابہ ایسے تھے کہ جب یہ ہوا یہ کہ جب واپس جب آ کے اس نے اٹیک کیا خالد بن ولید، ابھی دیکھیں وہ مسلمان نہیں تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 لوگ تھے. ان میں 2 لوگ تھے سعد ابن ابی وقاص اور طلحہ ابن عبید اللہ. سعد بن ابی وقاص اور طلحہ ابن عبید اللہ، اور یہ 2 لوگ جو تھے یہ مہاجروں میں سے تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے رسول اللہ کے ساتھ آئے تھے. باقی 7 لوگ جو تھے وہ انصار کے تھے. انصار کون تھے؟ جو مدینہ کے لوگ تھے. ٹھیک، اور ان کے مطلب نام بھی تقریباً نہیں پتا، مطلب زیادہ نام کے بارے میں کوئی اوتھینٹک کو پتا نہیں ہے. جو بڑے بڑے لوگ تھے مطلب جو صحابہ جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر اور جو دوسرے وہ تھے وہ مطلب اتنی بھگدڑ میں مطلب وہ سب ڈفرینٹ جگہوں پہ لڑائیاں کر رہے تھے. ٹھیک، کیونکہ جنگ تو اب سب کو تھا کہ جنگ تو ختم ہو گئی، یہ تو دوبارہ سے آ کے اٹیک کیا گیا ہے اور مسلمان تو جیت گئے، مگر تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہی کم، یہ 9 صحابہ آپ دیکھیے کہ 9 صحابہ تھے صرف. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیخ چیخ کے پھر جب انہیں نظر آ گیا کہ خالد بن ولید نے دوبارہ سے آ کے اٹیک کر رہے ہیں تو انہوں نے آوازیں لگائی باقاعدہ کہ بی کیئرفل، مطلب کہ تم لوگ بچو، وہ پیچھے سے آ کے حملہ کر رہے ہیں. تو اب یہ جو کیا کہتے ہیں رسول اللہ کے ساتھ صحابہ تھے ان کو یہ تو سمجھ آ گئی تھی اب یہ 9 لوگ ہیں. خالد بن ولید کے پاس منیمم وہ کہتے ہیں کہ 150 کے قریب لوگ تھے ساتھ. اب یہ 9 لوگ تو مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ تو ان کو پتہ ہی ہے کہ تو اس لیے ان کو تھا کہ ہمیں کہیں چھپنا پڑے گا یا ہمیں کہیں جانا پڑے گا تاکہ کم از کم خالد بن ولید کو ہم تک پہنچنے میں کچھ ٹائم تو لگے. مطلب 9 لوگ امیجن کریں جتنا بھی ہو ایک ڈر خوف تو تھا ہی. تو پھر وہاں پر وہی جو پہاڑ تھا، پہاڑی ساتھ ساتھ جو بنے ہوئے تھے احد کا پورا ایک سلسلہ تھا نا، تو وہ پہاڑوں میں یہ ادھر چلے گئے، وہاں جا کے انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو مطلب چھپ گئے وہاں پر. اور جو انصار ساتھ میں تھے ظاہری بات ہے ان کو یہ جو پہاڑی سلسلے ہیں یہ سارے بہت مطلب یہ تو پتہ ہی ہیں یہ، اور قریش کو تو یہ کچھ بھی پتہ نہیں تھا کیونکہ یہ جو انصار تو رہتے ہی ادھر ہیں تو ان کو تو پورا پتا تھا کہ کدھر سے چل کے کہاں کہاں تک پہنچ جائیں گے، لیکن قریش کو نہیں پتا چلا. تو یہ بلکہ میں آپ کو اس میں تصویر بھی میرے پاس ایک ہے، let me just show you. So
یہ پوری جو پہاڑ ہے اس میں یہ چھوٹی سی جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں نا یہاں جا کے وہ چھپے تھے. بیسیکلی رسول اللہ کو انہوں نے پیچھے کی طرف رکھا تھا اور آگے خود تھے. مطلب یہ آپ پہلی بات تو میں تو جب یہ دیکھتی ہوں تو مجھے تو لائک سیریسلی یہ ہوتا ہے کہ یہ جگہ سوچیں کتنی سی ہے. لائک یہ کوئی مطلب امیجن کر سکتا ہے کہ لائک دس از سم تھنگ جو مطلب اتنی چھوٹی سی جگہ ہے اس کی. اور پہاڑی کے اوپر چڑھنا, مطلب پہاڑی کے اوپر چڑھنا کوئی ایزی بات نہیں ہے. مطلب اس وقت آپ چڑھ کے بھی وہ اوپر گئے ہوں گے اور مطلب یہ جگہ بھی تھوڑی ہے. تو بہرحال وہ سارے جو صحابہ تھے وہ رسول اللہ کے ساتھ تھے. اس میں پھر یہ ہوا کہ جو باری باری کچھ ایک صحابی جو تھے وہ نکلتے تھے باہر, اور مطلب کہتے ہیں کہ اس جو ایک اس کو تو وہ غار بھی نہیں کہتے, اس کو کہتے ہیں بس چھوٹی سی جگہ بنی ہوئی ہے, اس میں 1 یا 2 لوگ صرف اندر رہ سکتے تھے. ٹھیک, تو اس میں سے وہ کیا کرتے تھے کہ جب ان کو لگتا تھا وہ قریب آ رہے ہیں تو کوئی ایک صحابی باہر نکلتا تھا اور جا کے وہ ان کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے وہ ادھر ادھر جاتے تھے اور وہ اس کو تیر مار کے وہ ہلاک کر دیتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ باری باری مطلب جیسے رسول اللہ نے کہا کہ کون ہے جو ان لوگوں کا مقابلہ کرے جا کے, تو اور میرا وہ پھر ساتھی بنے گا جنت میں. سو حضرت طلحہ جو تھے, طلحہ بن عبید اللہ, انہوں نے امیجیٹلی کہا کہ رسول اللہ میں جاتا ہوں. مگر رسول اللہ نے ان کو کہا کہ نہیں تم ابھی رکو. پھر ایک انصاری جو تھے وہ چلے گئے اور پھر وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. پھر دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے جو ان لوگوں کے اگینسٹ جو ہے وہ جا کے مقابلہ کرے گا تاکہ جنت میں وہ میرا ساتھی بنے. پھر حضرت طلحہ نے کہا کہ رسول اللہ میں جاتا ہوں. پھر رسول اللہ نے کہا کہ نہیں, مطلب وہ دوسرے اس طرح کرتے کرتے بیسیکلی ریزن یہ تھا, علماء کا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ جو حضرت طلحہ بن عبید اللہ, ہی واز دا بیسٹ آف دا بیسٹ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب اس کو ان کو مطلب ایک اسٹریٹجی تھی کہ لیکن ان کو آخر تک روکنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے, آخر تک ان کو روکنا چاہتے تھے کہ تاکہ مطلب ایک وہ رہے, ایک حوصلہ رہے, اور ایک آپ کو ہوتا ہے نا کہ مطلب یہ جو ہے نا ہی اسٹل ہیئر. ٹھیک, تو ایک کے بعد ایک کرتے کرتے جو انصار تھے وہ باری باری جاتے گئے اور وہ ان کا مطلب وہ شہید ہوتے گئے. نام ہمیں نہیں پتا ان کا, لیکن ایک چیز دماغ میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے وہ کون ہے اور وہ شہید ہیں. ٹھیک, اچھا اب اس میں اگین میں ایک چیز بولوں گی کہ جو ٹکڑوں میں یہ پوری جو سیرہ ہے نا, جیسے ابھی غزوہ احد کا بھی کبھی ایک بات پتہ چلتی کبھی یہ ہے اس طرح ٹکڑوں میں, یہ کوئی سٹوری بک کی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کہ ایک چیز ہر چیز جو ہے نا وہ بالکل ایک لاجیکل اس کے حساب سے جو چیز جہاں پتہ چلتی ہے اس کے حساب سے وہ جو سارے اسکالرز بھی ہیں یا جو ہسٹورینز ہیں وہ بتاتے ہیں. اچھا, اب یہ جو کیا کہتے ہیں جب اب لگا کہ ان کو شاید قریش کو اب شاید پتہ ہی چل جائے کہ یہ کہاں پر چھپے ہوئے ہیں, تو یہ ہوتا رہا, لیکن ان کو دھوکہ دینے کے لیے ساتھ کے ساتھ جب اب ختم ہو گئے تو اس کے بعد طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب میں جاتا ہوں. مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ اب 2 لوگ رہ گئے, حضرت طلحہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص. سو اب یہ اتنا ایک مطلب کہہ لیں کہ بہت ہی مشکل, آپ سوچو کہ 9 لوگوں سے وہ شروع ہوئے, اب اینڈ میں وہ 3 لوگ رہ گئے. ٹھیک, اور وہ کہتے ہیں کہ پوری سیرہ میں مطلب یہ سب سے ایک کریٹیکل وہ تھا. کیونکہ اگر وہ لوگ پہنچ جاتے اوپر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آف کورس اللہ تعالیٰ کو مطلب ہوتا وہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے, مگر جیسے امیجن کہ اگر وہ لوگ اوپر پہنچ جاتے ہیں اور وہ دیکھ لیتے تو پھر یعنی دس واز سو کلوز کہ رسول اللہ کو وہ نقصان پہنچا سکتے تھے. لیکن کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ طائف کا جو واقعہ ہوا تھا کتنا تکلیف دہ تھا رسول اللہ کو, مگر وہ کہتے ہیں کہ یہ والی جو ٹائم تھا نا یہ مطلب اس سے زیادہ مشکل وقت رسول اللہ پہ شاید نہیں آیا. اب اگر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بھی ان کو بھی کچھ ہو جاتا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کچھ نہیں ہے. اچھا, اب یہ دونوں جو تھے حضرت سعد اور یہ دونوں ایک تو تیر انداز بہت اچھے تھے, حضرت طلحہ جو تھے وہ تو ایک بہت اچھے جنگجو تھے. تو بیسیکلی یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کو بچانا چاہتے تھے. اب انہوں نے کیا کرنا شروع کیا, انہوں نے اندر سے نا تیر پھینکنے شروع کر دیے اور رسول اللہ ان کو لالا کے تیر پکڑاتے رہے, کیونکہ واپسی پہ بھی تیر آ رہے تھے اوپر جو وہ ان انصار کو مارنے کے لیے جو قریش نے پھینکے تو ان کو جمع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کو دیتے رہے. اب یہ ہو گیا کہ جو رسول اللہ ایک یہ آتی ہے ہمیں ہسٹری سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا حضرت طلحہ کے بارے میں. جیسے حضرت طلحہ جو تھے نا وہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ میری ماں اور باپ جو ہے نا وہ آپ پہ قربان,
آپ باہر نہ دیکھیں. جب یہ واقع یہ جگہ تھی نا اس موقع پہ حضرت طلحہ بار بار کہہ رہے تھے کیا کہ میرے ماں اور باپ آپ پہ قربان. ایک طریقہ تھا کہنے کا کہ شو کرنے کا کہ ہاؤ امپورٹنٹ یو آر, کہ آپ باہر مت دیکھیں کہ کہیں کوئی ایک تیر آ کے ایسا آ جائے کہ میں آپ کو روک بھی نہ سکوں, مطلب یعنی ایسا نہ ہو کہ میں کچھ کر نہ سکوں, تو آپ پلیز باہر کی طرف مت دیکھیں. تو اب دونوں کے دونوں اس طرح تھے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جس طرح سے حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا, میننگ کہ جو ان کی بچانے کے لیے انہوں نے اپنے سینے پہ, ہاتھ پہ, مطلب ہر جگہ انہوں نے تیر لیے ہیں. تو ان کے بارے میں لائک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, فدا کا ابی و امی, میں یعنی کہ میرے ماں اور باپ تم پہ فدا, میننگ کہ تمہارے بدلے فدیہ کے طور پہ میں اپنے ماں باپ کو, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں. اور پھر ساتھ میں رسول اللہ یہ کہتے جاتے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مطلب تیر پھینکو ساتھ, تیر پھینکو ساتھ. مطلب آپ امیجن کریں کہ کسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں. مطلب یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے, حضرت عمر نہیں ہے, لیکن یہ حضرت سعد بن ابی وقاص ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا. یہ اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ بیسیکلی کہ ان کی اہمیت کا مطلب یہ, اور کہتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے یہ استعمال نہیں کیا, اور صرف اس ایک ٹائم پہ رسول اللہ نے یہ استعمال کیا کہ, اور بیسیکلی مطلب یعنی امپورٹنس شو کرنے کے لیے. اور حضرت سعد اور حضرت طلحہ جو تھے یہ دونوں کے دونوں جو تھے ان میں سے ہیں جو ان کو ہم کیا کہتے ہیں عشرہ مبشرہ, وہ 10 لوگ جن کو جنت کی اس دنیا میں وہ دے دی گئی تھی, یعنی جن کے لیے جنت پکی جو بتا دیا گیا تھا کہ وہ جنتی ہیں. تو حضرت سعد حضرت طلحہ جو ہیں وہ ان میں شامل ہیں. ایک اور واقعہ جو وہ بتاتے ہیں وہ یہ کہ جب یہ 7 جو صحابی تھے انصار کے وہ مر گئے تھے, تو حضرت طلحہ جو تھے مطلب وہ نہیں شہید ہو گئے تھے. تو حضرت طلحہ جو تھے یعنی جب پیچھے طلحہ رہ گئے تھے, اور سعد بن ابی وقاص جو تھے وہ ان کے پاس تو صرف تیر اندازی کے لیے تھے نا, تیر تھے اور مطلب اپنی کمان تھی, لیکن حضرت طلحہ کے پاس تھا جو مطلب پورے ان کے پاس زیرہ بھی تھی, پورے جو ایک تلوار اور چیزیں وہ سب کچھ تھیں. تو ایک کہتے ہیں کہ وہ اوپر چڑھ کے ایک مطلب قریش میں سے کوئی آ گیا اوپر چڑھ کے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کو پھر بھیجا کہ اب اس سے آ کے لڑائی کرو. اور اس وقت تو کہتے ہیں کہ حضرت طلحہ کی انگلیاں کٹ گئیں, مطلب اس نے ایسا تلوار چلائی وہ جو دوسرا جو قریش کا تھا کہ اس نے مطلب ان کی انگلیاں کاٹ دی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ سے نا حضرت طلحہ کی ظاہری تکلیف میں ہمارے منہ سے کیا نکلتا ہے, مطلب جس طرح آپ کہہ لو کہ وہ عربی کا ورڈ تھا مگر جس کا میننگ ہوتا ہے جسے آپ کہتے ہیں اف یا اوچ, اس طرح کی وہ نکلتے وہ نکلا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر تم نے صرف یعنی بسم اللہ کہہ دیا ہوتا تو جو فرشتے تھے وہ تمہیں اٹھاتے اور تمہیں مطلب لوگ دیکھ رہے تھے, میننگ کہ تمہارا لیول اتنا بڑا ہو جاتا, تمہارا لیول اتنا بڑا ہو جاتا. خیر وہ انگلیاں کٹنے کے بعد میں تو کبھی جب یہ پڑھ رہی ہوتی ہے نا کہ جس طرح ہم نے حضرت مصعب بن عمیر کا بھی پڑھا کہ جی ان کا پہلے ایک بازو کاٹا, انہوں نے دوسرے بازو میں پکڑ لیا جھنڈا, پھر دوسرا بھی کاٹ دیا, پھر میں اور یہ بھی انگلیوں کی بات, مطلب لائک آئی کین ناٹ امیجن, مطلب مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کا کیا, میں مطلب مجھ سے امیجن بھی نہیں ہو پاتا کہ ہمیں تو وہ ذرا سا چھری کا کٹ لگتا ہے جو تکلیف ہوتی ہے, تو پورا دن کوئی اور کام نہیں ہو پاتا اس تکلیف کی وجہ سے. عجیب سا انسان چڑچڑا ہوتا ہے, آپ کو اس وقت ہم فوراً کہتے ہیں نہیں اس پہ یہ دوائی لگاؤ, اسے بینڈیڈ لگاؤ, اس کو اگر زیادہ ڈیپ کٹ ہے کہ نہیں ڈاکٹر کے پاس جاؤ. مطلب ان لوگوں کا ایمان اور ان کا دل جگرا, لائک کتنے اسٹرانگ لوگ تھے وہ, اور ان کی اسٹرینتھ آپ دیکھو کہ ان کی یہ فزیکل اسٹرینتھ وہ نہیں تھی کہ جیسے ان کا کھانا پینا بڑا اچھا تھا اور وہ جم جایا کرتے تھے, انہوں نے اپنے بڑے بائسپس بنائے ہوئے تھے اور اپنی بڑی طاقت اپنی باڈی کو اسٹرانگ کیا ہوا تھا, ان کو تو کھانا پینا بھی صحیح طرح سے اویلیبل نہیں تھا. ان کا یہ ان کی اسٹرینتھ تھی کس چیز سے آئی تھی, یہ ان کے ایمان کی وجہ سے, یہ ان کے ایمان کی وجہ سے آئی تھی. سو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مجھے اور آپ کو اللہ کا کرم ہے کہ ہم اس وقت جیسے میدان جنگ میں ہمیں جانا ہوتا ہے, ہم اس طرح جنگ نہیں لڑ رہے, لیکن ہم اپنے ایمان کو تو اسٹرانگ کر سکتے ہیں. اور ایمان اسٹرانگ کس طرح ہوتا ہے, دس از ون آف دا ویز جو ہم کر رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پڑھ رہے ہیں, ہم صحابہ کرام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں, ہم رسول اللہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. ایمان کو اسٹرینگتھ ملتی ہے, قرآن کو پڑھنے سے ایمان کو اسٹرینگتھ ملتی ہے. اپنے آپ کو یہ بہت ضروری ہے
کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو اس قرآن سے اور اس سیرہ سے سنت سے جوڑ کے رکھیں. اس سے ہمارا ایمان سٹرونگ ہوگا، اور اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اور جتنا ایمان سٹرونگ ہوتا ہے انسان کی زندگی اتنی آپ کہہ لو کہ آسان ان دا سینس کہ پھر مشکلات جب اس کو فیس کرنی پڑتی ہیں تو اس کے مطلب وہ پریشان نہیں ہوتا پھر. ٹھیک، تو یہ چیز دماغ میں رکھنی. یہ واقعہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اس سے میرا اور آپ کا ایمان جو ہے وہ بھی سٹرونگ ہو. اچھا، اس میں اب وہ ایک اور کیا کہتے ہیں جو مسلمان جو نیچے، یہ تو پہاڑی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اور کچھ صحابہ چھپ گئے تھے نا، جا کے اوپر چلے گئے تھے. تو اب جو صحابہ نیچے لڑ رہے تھے ان میں سے ایک ہیں جو انصاری تھے، ان کا نام ہے قتادہ ابن نعمان. وہ جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ جب احد کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نا ایک کمان دی. کمان ہوتا ہے بو نیرو والی بو جو ہے، اور میں اس کو یوز کرتا رہا، یعنی کہ یہ وقت آ گیا کہ مطلب وہ اس کی حالت بالکل پتلی ہو گئی، یعنی کہ بالکل میں اس کو یوز ہی نہیں کر سکا. ٹھیک، مطلب یہ بات ہو رہی ہے کہ جو پہاڑ پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے چھپے ہیں. اچھا، اب اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیر اور کمان یہ اپنے ساتھ اٹھا کے مطلب یہ لوگ اوپر لے کے گئے تھے. اب ادھر ایک ایکسٹرا وہ کہتے ہیں کہ یہ خود جو سنا رہے ہیں قتادہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک ایکسٹرا کمان تھی، وہ میں نے ان سے مانگی، انہوں نے مجھے وہ دے دی. اچھا، یہ اب ان کے پاس مطلب جو تیر ہیں اور ان کے پاس یہ کمان ہے، وہ کرتے رہے. کمان جو تیر وہ لوگ پھینکتے تھے قریش کے، ان کو جمع کر کے ان کو دے دیا جاتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے ایک حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو طاقت ہے نا وہ تیروں میں، مطلب تیر میں سے ہی اسٹرینتھ کیا مطلب کیا ہے کہ جو تیر جب ایک کسی نے آپ کی طرف پھینک دیا، اگر آپ تیزی سے بندہ سامنے سے نہیں ہٹتا تو وہ تیر تو پہنچے گا ہی پہنچے گا آپ تک. ٹھیک، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ قتادہ بتاتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ تیر کہاں کہاں سے آ رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ تیر آ رہے تھے پہاڑ کی جس طرح جہاں پر ہم چھپے ہوئے تھے، تو میں کوشش کرتا تھا کہ میں اس طرح سے بچا لوں اس تیر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور کہتے ہیں کہ پھر اچانک میں نے ایک تیر آتے ہوئے دیکھا جو مطلب اس وقت میرے پاس کوئی ایسا وہ نہیں تھا کہ میں کس طرح اس کو رسول اللہ کو لگنے سے روک سکوں. تو میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں اپنا چہرہ آگے کر دوں. سو میں نے اپنا چہرہ آگے کر دیا اور وہ تیر میری آنکھ کے اندر لگ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو وہ کہتے ہیں نا کہ ان کے آنسو نکل آئے، جسے ہوتے ہیں نا کہ رونے والی ان کی وہ ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. انہوں نے کہا کہ قتادہ اللہ مطلب یا اللہ، قتادہ نے تیرے نبی کو بچایا ہے اپنے چہرے کے ساتھ، تو اس کی آنکھ کو بہترین آنکھ بنا دے. تو وہ کہتے ہیں قتادہ یہ کہتے ہیں کہ وہ آنکھ میری فوراً ٹھیک بھی ہو گئی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تیر نکال دیا. یعنی اب بات امیجن کریں کسی کی آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، مطلب کیا حال ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی اور ان کی آنکھ سے وہ تیر نکالا. اور وہ کہتے ہیں قتادہ کہ مطلب اینڈ آف ٹائم تک، یعنی جب ان کی موت سے پہلے مطلب پوری زندگی وہ آنکھ ان کی سب سے بہترین دیکھتی تھی. دو آنکھوں میں مطلب فرق یہ تھا کہ یہ آنکھ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اس سے کہتے ہیں مجھے بہترین مطلب پرفیکٹ نظر آتا تھا، پرفیکٹ دیکھتا تھا میں. یہ ایک معجزہ ہے، اور یہ صحابہ کرام وغیرہ صحابہ کرام کے سامنے یہ معجزہ ہوا ہے. ٹھیک، تو اگین ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اب ہم جس طرح سے وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی معجزے کا انتظار، جس طرح بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ سوری کہ ہم مطلب اس زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ جی معجزہ کوئی دکھائے رسول اللہ، اور اس دفعہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ جی مطلب ہمیں معجزے نظر آتے ہیں بعض دفعہ کوئی ایک ڈفرینٹ. مطلب بات یہ ہے، ٹھیک ہے، آئی ایم ناٹ ایون آرگیونگ کہ ہو سکتا ہے کسی کی زندگی میں کچھ اس طرح کی چیز ہو جاتی ہو کہ جس سے اس کو مطلب وہ معجزہ ہو اس کے لیے، واللہ عالم. لیکن جنرلی اسپیکنگ کہ جو رسول اللہ کی زندگی میں یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معجزے دی، وہ انسان کو نہیں مل سکتے. مطلب وہ انسان کا وہ ایک وہ نہیں ہے. ٹھیک، تو دس واز ون آف دا معجزہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر ایک معجزہ کیا تھا ان کی زندگی میں، اگر آپ کو یاد ہو کہ جب انہوں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھائی تھی اور وہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، پھر فوراً مل گیا تھا واپس، وہ بھی ایک وہ تھا. پھر رسول اللہ کی زندگی کے کچھ یہ معجزے میں بھی ایک یہ بھی آتا ہے کہ آپ جس طرح ایک دفعہ وہ دودھ کے ایک وہ آپ کہہ لیں کہ برتن تھا جس میں ابھی بہت سارے صحابی تھے جنہوں نے پینا تھا، اور مطلب وہ آپ نے اس میں اپنی انگلی جس طرح اس طرح رکھی کہ اس میں سے مسلسل دودھ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا. کبھی کھانے کا بھی اسی طرح کا معجزہ. تو رسول اللہ کی زندگی میں اس طرح کے معجزات تو بہت ہوئے، لیکن بات وہی ہے کہ اگر انسان صرف یہ سوچے کہ سب سے بڑا معجزہ کیا ہے جو قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، اس سے بڑا معجزہ کیا ہے، تو میرے اور آپ کے لیے اگر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے کہ وہ معجزہ کوئی پیش کر سکیں یا ان کے اوپر اب کوئی معجزہ ہو، قرآن will always be there. قرآن سے بڑا معجزہ کیا ہوگا؟ ٹھیک. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، اب یہ اس جنگ میں جب یہ دوبارہ سے خالد بن ولید جو ہیں یہ آئے ہیں اور اٹیک ہوا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چوٹ لگی تھی. اس میں اب ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ 2 دفعہ یا 3 دفعہ کا ذکر آتا ہے کہ جی ان کو جو رسول اللہ کو مطلب زخم پہنچے. ایک رپورٹ میں تو یہ کہ عتبہ ابن ابی وقاص، یعنی کہ جو قریش کے ساتھ ہیں. اب آپ سوچیں کون ہے یہ ابی وقاص کا نام؟ ابھی آپ سن رہے تھے نا، سعد بن ابی وقاص کا میں نے ذکر کیا ہے. سو عتبہ ابن ابی وقاص سعد بن ابی وقاص کے سگے بھائی، مگر عتبہ بن ابی وقاص قریش کی طرف سے لڑ رہا ہے. سعد بن ابی وقاص جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ عتبہ ابن ابی وقاص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پتھر پھینکے، اس میں سے ایک پتھر نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب چہرے کو اور ان کے ہونٹوں کو نقصان پہنچایا. ٹھیک ہے. اور یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ شاید اس وقت کی بات ہے کہ جب وہ اوپر پہاڑ کے اوپر چڑھ کے، جیسے جب یہ آخر میں 9 صحابی رسول اللہ اور صحابی اوپر کی طرف پہاڑی میں وہ چھپنے کے لیے گئے، یہ شاید اس وقت کی بات ہے. پھر ایک دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اگین یہ بھی عتبہ بن ابی وقاص کی طرف سے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تکلیف تھی نا یہ رسول اللہ کو سب سے زیادہ تھی کہ اس نے عتبہ بن ابی وقاص نے تیر پھینکا دور سے، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب ہوتا ہے نا وہ جو آرمر آپ نے پہنتے تو منہ کی بھی ایک کورنگ ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ وہ اس کے تھرو ہوتا ہوا آپ کے گال کے اندر سے ہوتا ہوا آپ کے دانت پہ جا کے لگائے. جسٹ امیجن. اور آپ کا دانت بھی غزوہ احد میں شہید ہوا تھا. اور کہتے ہیں کہ وہ ظاہری بات ہے کہ یہ آپ مطلب جسٹ اگین امیجن کتنی زور کی تکلیف ہوئی ہوگی ان کو یہ. تو وہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت بھی اس میں ٹوٹا. پھر ایک اور آتا ہے جو کہ عبداللہ ابن شہاب، یہ وہ کہتے ہیں یا تو عبداللہ ابن شہاب نام تھا یا عبداللہ ابن قمیہ تھا، واللہ عالم. اور کہتے ہیں کہ وہ اس نے ان میں سے کسی ایک نے تلوار کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تکلیف دی تھی. وہ کہتے ہیں کہ اسے تلوار اٹھائی تھی تو طلحہ جو تھے طلحہ اس کے رسول اللہ کو تو پروٹیکٹ کر رہے تھے نا وہ تھے، مگر انہوں نے فوراً آگے بڑھے ہیں کہ رسول اللہ کو بچا لیں، مگر وہ پوری طرح سے بچا نہیں سکے. مطلب وہ کم تو ہو گئی چوٹ کہ اس طرح سے نہیں لگی، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چہرے پہ پھر اگین ان کے سر پہ اور اس پہ لگی تھی چوٹ ان کو. تو 2 جو مطلب سوچو کہ 2 جو چوٹیں لگی وہ آپ کے چہرے پہ ہی لگی ہیں. اور وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے خون مطلب بہ رہا تھا. اور وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ وہ قوم کس طرح کامیاب ہو سکتی ہے کہ جو کہ اپنے نبی کو اس طرح تکلیف دے یا اپنے نبی کو نقصان پہنچائے، اپنے نبی کو زخمی کرے. یعنی بات یہ کہ مطلب بیسیکلی اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی وہ رسول اللہ کیا کرتے تھے، کیا کہتے تھے، آپ سے زیادہ رحمت والا کوئی نہیں تھا انسان، اور وہ صرف دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں. اور یہ ساری جنگ و جدل جس امیجن ان کے اپنے رشتہ دار، ان کے اپنے لوگ، اپنے مکہ والے لڑائی کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ بند کر دیں، یہ جو یہ کام اللہ کا دین کے جو باتیں کر رہا ہے یہ باتیں کرنا بند کر دیں. That was the only thing. اس میں وہ مارنے تک کے لیے تیار ہیں. اچھا وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جو قوم کوئی بھی کامیاب کس طرح ہوگی کہ جو اپنے نبی کو یہ نقصان پہنچائے، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یعنی نیریشنز یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ مدینہ واپس پہنچے تو سورہ آل عمران، اچھا سورہ آل عمران جو ہے نا وہ میجر پارٹ جو اس کا ہے غزوہ احد سے ریلیٹڈ ہے. تو وہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے جو یہ بات کی تھی نا
تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے آیا نازل کی، آیا نمبر 128 ہے سورہ آل عمران کی. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محمد، یہ مطلب آپ کے لیے نہیں ہے مگر اللہ کے لیے ہے یہ ڈیسیجن لینا کہ مطلب یعنی کس کو، مطلب بیسیکلی میں سمری کر کے بتا رہی ہوں کہ کس کو وہ سزا دے اور کس کو معاف کر دے. یعنی رسول اللہ نے جو یہ بات کی کہ کوئی قوم کامیاب کیسے ہو سکتی ہے یا اس کے بعد بھلائی کیسے ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا ڈیسیجن ہے، یہ آپ کا ڈیسیجن نہیں ہے. یعنی وہ ہیں غلط کام کرنے والے، لیکن یہ ڈیسیجن اللہ تعالیٰ کا ہے، آپ کا اس میں بیچ میں کوئی وہ لینا دینا نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ یعنی یہ علماء کا کہنا ہے اور یہ آیات سے یہ انہوں نے نتیجہ نکالا. یعنی امیجن کریں گے میں اور آپ کتنے آرام سے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ جو حرکتیں کر رہی ہے نا یہ دوزخ میں جائے گی، یہ جہنم میں جائے گی، یا ہم کسی کو کہتے ہیں کہ تم تو جہنمی. مطلب ہم فتوے اتنے آرام سے دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دی. تو میں اور آپ کون ہیں؟ کسی کے بارے میں کوئی بھی اوپینین رکھنا اور کوئی ججمنٹ دینا، یہ میرے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے رائٹ نہیں دیا ہوا. جس طرح میں اللہ کی مخلوق ہوں اس طرح آپ اللہ کی مخلوق ہے، اس طرح تیسرا بندہ اللہ کی مخلوق ہے. کسی کو بھی کسی کے اوپر کوئی سپیریورٹی نہیں ہے. تو میں اور آپ کسی کے بارے میں یہ بات نہیں کہیں گے. اس سے ایگزامپل صرف یہی، بالکل بات یہ کہ جیسے رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ مطلب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ دین کو پھیلائیں، ججمنٹ دینا میرا کام ہے. ہم اگر یقین کریں کہ اگر ہم یہ چیز چھوڑ دیں نا، لوگوں کو جج کرنا، لوگوں کے اوپر فتوے ڈالنا، مطلب ایون دو ہم کوالیفائی نہیں کرتے فتویٰ دینے پہ، تو لائف بہت ایزی ہو جائے، لوگوں میں آپس میں محبتیں بڑھ جائیں اگر صرف ہم اپنے آپ کو اپنا یہ کنٹرول کر لیں. آپ ہی دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات کہی تھی، یہ کوئی ایویں بیٹھے بیٹھے نہیں کہی تھی. کتنی تکلیف ان کو پہنچی ہوئی ہے، دانت ٹوٹ گیا ہے، زخم منہ پہ بھی ہیں، زخم ہر جگہ لگے ہوئے، چوٹیں لگی ہوئی، لوگوں نے اتنی تکلیف دی ہوئی ہے. لوگ، اور کس وجہ سے لوگ تکلیف دے رہے ہیں کہ آپ صرف اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہو. تو اس پہ انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ مطلب یہ کیسے کامیاب ہوں گے یہ لوگ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں پر روک دیا. تو یہ مجھے اور آپ کو، میرے اور آپ کے لیے بھی یہ ایک چیز جو ہے نا یہ دماغ میں مطلب رکھنی چاہیے ہمیں. دوسری بس یہ کہ تھوڑا سا اور یہ دیکھ کے پھر انشاءاللہ اینڈ کریں گے یہاں پر کہ جو اب ذہن میں خیال آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ جنگ جس طرح ہوئی ہے، جس طرح رسول اللہ کو بھی تکلیف پہنچی، 70 صحابی بھی شہید ہوئے، سب کچھ، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ اگر یہ نہ ہوتا اس طرح، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جتاتے، جس طرح بدر میں بھی تو مسلمان جیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کے تو یہ بیسیکلی اس میں یہ بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے جو ہمیں سبق دینا چاہ رہے تھے وہ سبق پھر ہمیں نہ ملتا. ٹھیک، سعد بن ابی وقاص جو ہیں، یہ صحیح بخاری کی وہ ہے، سعد بن ابی وقاص جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے دن کہ وہ 2 لوگ ان کو گارڈ کر رہے تھے، 2 لوگ ان کو پروٹیکٹ کر رہے تھے جنہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، یعنی جنگ کے دوران. اور کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا. تو وہ یہی بات ہے کہ وہ کون تھے؟ وہ فرشتے تھے. بات یہ کہ مطلب اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو وداؤٹ اینی نقصان سب کچھ ہو جاتا، مگر بیسیکلی آگے انشاءاللہ ہم جب دیکھیں گے اس سے ہمیں سبق کیا ملا، غزوہ احد کے اندر جو بھی کچھ ہوا اس سے ہمیں سبق کیا ملا ہے. اس وقت پھر ہمیں یہ چیز سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کا اس کے پیچھے مصلحت کیا تھی. بیسیکلی بس دماغ میں اور آپ یہ رکھیں کہ یہ تو چلو جنگ احد کی بات ہو رہی ہے، جنگ احد کی مطلب آپ کہہ لو کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے وہ رکھے ہیں ریزن، جو کہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. تو لیکن میں اور آپ ہی دیکھ لیں کہ ہماری زندگی میں جب کوئی بھی مشکل وقت آ رہا ہے، کوئی پرابلم اچانک آ گئی ہے، کوئی نقصان اچانک ہو گیا ہے. اب یقین کریں میں اپنی اگزامپل دوں کہ مجھے یہ پہلے نہیں یہ چیز اس طرح سے ریئلائز ہوتی تھی. یہ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ میں کسی کو سن رہی تھی، کسی نے بات کی کہ واقعی دس از
سچ مطلب یہ بہت بڑی حقیقت ہے. اور میں کسی مطلب یہ بات وہ نہیں کری کہ کسی میں اسکالر کو سن رہی تھی، کس کو کوئی عام بندہ تھا، کوئی مطلب نان مسلم کوئی عام بندہ تھا، اس کو میں سن رہی تھی اور اس نے یہ بات کی تو مجھے واقعی ریئلائز ہوا کہ یہ کوئی بھی واقعہ آپ کی زندگی میں ہوتا ہے، اینی تھنگ، اٹ کین بی اینی تھنگ، لائک 100% کی بات کری، یہ نہیں کری کہ ایک دو، کوئی بھی واقعہ جو زندگی میں ہوتا ہے وہ آپ کو ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے پرسن ضرور چینج کرتا ہے. وہ ایکسپیرئنس آپ کو ضرور ایک آپ کے اندر کوئی تبدیلی لے کے آتا ہے. اب یہ ہم نے اس چیز کو، اگر ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا تو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی سچویشن سے گزارتے ہیں تو اس میں ہماری بہتری، ایک مسلمان کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کو اس کا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر ہے. تو مجھے اور آپ کو اپنی سچویشنز کو اس طرح لینا ہے کہ میں اس سچویشن میں ڈالی گئی ہوں نا، اب جب میں سچویشن سے نکلوں گی I would be a different person. جو چیزیں میں نے پہلے کبھی ایکسپیرینس نہیں کی تھی نا، جب میں نے زندگی میں ان کو ایکسپیرینس کیا، تب یقین کریں کہ پھر مجھے کچھ دوسرے لوگوں کی باتیں زیادہ سمجھ آنی شروع ہوئی کہ جب وہ مجھے پہلے کہتے تھے تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، بیکاز I've never been through those جو آپ کہہ لیں کہ ان سچویشن سے نہیں گزری تھی میں. تو جب آپ خود اس سچویشن سے گزرتے ہو then you realize کہ ہاں وہ شخص جب اس وقت کی بات کر رہا تھا نا تو ڈیفینیٹلی دیکھو اس کو یہ تکلیف ہو رہی تھی یا وہ یہ حالات تھے. تو آپ زیادہ آپ یہ کہہ لو کہ ایمپتھی شو کر سکتے ہو لوگوں کو، کیونکہ آپ خود آپ سمجھ گئے. ہونا بھی یہی ہے کہ جب میں کسی سچویشن سے گزری ہوں، اب یہ غزوہ احد مطلب کہنے کو یہ ہم ایک دن میں پڑھ کے بھی ختم کر سکتے ہیں. آئی نو ڈریگ ہو جاتا ہے، لمبا بھی، ٹائم بھی تھوڑا چھوٹا ہے، لیکن یہ سیرہ کو پڑھنے کا مقصد ٹوٹل ختم ضائع ہو جائے گا اگر میں اور آپ اس سے ہم فائدہ نہ اٹھا سکیں. اس سے کیا ہماری زندگی میں اس سے کیا فرق پڑے گا اس واقعے کو، غزوہ احد کو دیکھ کے اس سے میں کیا، اور انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم دیکھیں گے اور اس وقت غزوہ احد کو بھی ہم ریپ اپ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پوری سچویشن سے مسلمانوں کو گزارا تھا اس سے کیا نتیجہ نکلنا تھا. تو میں اور آپ بھی جج کریں گے اپنی زندگی میں کہ جو میں کسی مشکل وقت سے گزر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کا اس میں مقصد کیا ہے، کیونکہ مجھے نہیں بھی سمجھ آ رہی، لیکن I have to try and find out کہ میں اس میں سے ایک بہتر انسان کیسے بن سکتی ہوں، کہاں میں کوئی غلطی کر رہی ہوں یا کہاں مجھے امپروومنٹ کی ضرورت ہے، کہاں میرا فائدہ ہو رہا ہے، although کہ بظاہر یہ غلط وقت ہے میرا لیکن مجھے فائدہ ہو رہا ہے اس سے. ٹھیک، تو انشاءاللہ تعالی ہم ادھر ہی روکیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا.